इल्ला मवद्दत फिल क़ुरबा। आपका इतनी तादाद में बैठना और इतनी तवज्जो के साथ समाअत करना इस बात की दलील है कि मेरे सामने सारे इन दोस्त लोग बैठे। अल्लाह कह रहे मेरा भी दिल से कह दो पहली बात कि मैं सवाल नहीं करता, मैं ला असल, मैं सवाल, इतनी बस तमीज़ है और यही तशरीह, सवाल नहीं करता। अगर कर रहा हूँ तो सिर्फ एक सवाल, क्या कि अगर ये तेरी 23 साला दीन की तबलीग का अजर अदा करना चाहते हैं तो इनसे कह कि बतूल और उसके रिश्तेदारों से मवद्दत रखें। अगर चाहिए तो तेरे कराबतदारों की मवद्दत। यहाँ तक बात भी सुनी और आधे से ज्यादा अब आपने कहा दी है। और जैसे अली बासलवी साहब फरमाते कि कच्ची है और माशाल्लाह आप इतनी तादाद में यहाँ उर्दू सुन लेना ही बड़ी बात है और फिर आप उसको समझकर बोल रहे हैं क्योंकि सारे वो अपा बैठे। वैसे भी हम रंग नस्ल जबान तो देखते नहीं। आलिम का एक और फरमान पढ़ना चाहता हूँ और बेटे को बल्कि कौन कितना बोलता है। साहिब ने मेरे मौला के आगे हाथ जोड़कर कहा छठे इमाम से, उसने कहा मौला आप लोगों को मानने का फायदा क्या है? सवाल वही है, शायरी बदल गया। उसने कहा मौला आप लोगों को मानने का फायदा क्या है? इमाम ने मुस्कुराकर फरमाया इससे पढ़कर हमें मानने का इनाम क्या लोगे? कब्र में मर के तुम जाते हो, सवालात तुम पर होते हैं, जवाब मेरा दादा अली ने कहा। मौला आपकी खैर फरमाए, थके हुए तो नहीं आता फरमाए इससे बढ़कर हमें मानने का इनाम क्या दोगे? कब्र में मर के तुम जाते, सवालात तुम पर होते हैं, जवाबात मेरे दादा। ये हमें ऐसा सुर्खाब का पर क्यों है? ये हमारे हिस्से का जवाब अल्ताफ भाई अली क्यों दे? मैंने आपसे पहले कहा नालैन साहब सफदर सारे मौला के मदा खान तशरीफ रखते, सुल्तान शौरा जनाबी शौकत रज़ा शौकत साहब, मैं इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक जुमला कहना चाहता हूँ। अभी जो मलिक अली अब्बास अलवी साहब मौला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए समाअत कर रहे थे तो बैठे बैठे किबला बात जहन में आई तो मैंने कहा चलो माहौल बनाया, आप भी तशरीफ रखते हैं तो अब वो बात मैं कर ही देता हूँ। शायद आप ना होते तो मैं ना करता और मैं चला जाता, लेकिन जब कोई इल्मी हस्ती बैठी तो फिर बात करने का और कहने का लुत्फ आता है क्योंकि इधर उधर की बात मुझे आती नहीं, ना मैंने करना है, ना कोई रटी रटाई बात है मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बोलते आएंगे मैं बात करता रहूँगा। अल्लाह का ये बात अलवी साहब ने आपको बताया कि मासूम के दौर में एक शख्स आया, उसने कहा मौला कुएं में कुत्ता गिर गया, तो मौला क्या करे फरमाया इतने डोल पानी निकाल दो, कुत्ता बाहर निकालो पहले, फिर इतने डोल पानी निकाल दो तो फिर उसके बाद पानी पी सकते हो। उन्होंने ठीक है। उसके बाद साहिल है, उसने कहा मौला उसी कुएं में अब एक शराबी किनारे बैठा शराब पी रहा था कि उसने 2-4 कतरे नशे में आलम नशा में उसने वो 2-4 कतरे कुएं में डाल दिए। मौला अब कितने डोल पानी निकाले? तो इमाम ने फरमाया कि अब पानी डोल ना निकालो, जो अली बात साहब आपको सुना के गए, उनका अब कुआं ही बंद कर दो कि शराब इतनी नजिस है कि इसके कतरे कुएं में मिल गए तो अब ये बात नहीं हो सकता, ये कुआं बंद कर दो। उन्होंने बात आपको यहाँ तक सुनाई है। अगर आपकी तबीयत हो तो मैं बात थोड़ी सी आगे लेके जाना चाहता हूँ। सारी इमाम के कदमों में ले गया कि कहने लगा मौला शराब इतनी नजिस कि अगर 4 कतरे शराब के कुएं में गिर जाए तो मौला कुआं बंद करना पड़ता है। मौला क्या कायनात में इससे भी ज्यादा कोई नजिस है? इमाम ने कहा है। कहा कौन? फरमाया जो खाता अल्लाह का है, बहुत मेरे दादा है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। हाथ उड़े निकल के फरमाया शराब से भी नजिस हो बंदा कि जिसके दिल में मेरे दादा अली की विलायत नहीं है। अली है तो सब कुछ है, अली नहीं ना बोलोगे तो फायदा, कोई अली है तो सब कुछ है और अगर अली नहीं है तो हम इसलिए खुश नसीब है कि हमारे दिल की धड़कन बनकर अली की विलायत रही है।
اس لیے جب بھی علی کو بلایا، کب تو نہیں گئے، جب بھی علی کو بلایا علی آیا، چاہے مومن کا گھر ہو یا مومن کی قبر ہو، نہیں لطف لیا، نہیں لطف لیا، سب بولے گے تو فائدہ۔ چاہے میں نے کہا آپ کو اللہ زندگی دے، آپ جیئے سلامت رہیں، یہ بھی ہماری طفل تسلی ہے، ورنہ علی بلانے سے بھی پہلے آیا تھا۔ توجہ ہے آپ سب محترم کی، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، سلطان شعرا محترم جناب باقی محترم جناب شوکت صاحب فرما رہے کہ یہ بھی ہماری، یہ نہیں سمجھے کہ ہمارا بچپنا ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم علی کو بلاتے تو علی آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے بلانے سے پہلے علی آ جاتا ہے۔ اب اگر قبلہ آپ کہیں تو آپ کی دعا لینے کے لیے میں انہیں وہ بات یاد کر رہا ہوں کہ جب ساسا بن سہان علی کا نوکر بیمار تھا، سلمان آیا اور دیکھا کہ ساسا بیمار ہے، علی کے پاس پہنچا، کہنے لگا، علی نے پوچھا ساسا کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا مولا اتنا بیمار ہے کہ بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتا۔ علی نے اتنا بیمار ہے تو چلو اس کی مداد کرسی کو چلتے ہیں۔ علی سلمان کو لے کے جو پہنچے دروازے پہ، سلمان نے دستک دی، دروازہ کھولا تو سامنے ساسا بن سہان کہہ رہا تھا، علی کو سلام کر کے قدموں میں گر گیا۔ سلمان نے کہا ابھی تو اتنا بیمار تھا کہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا تھا، یہ لمحے میں بستر سے اٹھ کے دروازے تک کیسے؟ وہ دیکھا سلمان چپ، اب تو اس کے ساتھ آیا ہے جو بعد میں آتا ہے ولایت کی خوشبو ہے۔ عالم بٹی صاحب سے یہ والا پورا مالک ان کی توفیقات میں دفع فرمائے، بڑی مہربانی جی، مولا آپ کو سلام رکھے۔ فرمایا قبر میں مر کے تم جاتے ہو، سوالات تم پر ہوتے ہیں، جوابات میرا دادا، بھولے تو نہیں بات؟ اسی ضمن ایک بات سنیے اور آج کی گفتگو تمام مقصد تو یہ تھا کہ اتنی تعداد میں بیٹھے تو سب بول پڑے گا، الحمدللہ سب بول رہے ہیں۔ مسجد کوفہ میں حضور ایک شخص آیا، آقا کہنے لگا کوئی ہے جو مجھے 2000 دینار بطور قرض دے۔ توجہ ہے، لوگ ڈراتے ہیں کہ جی کچی کی دیگر جو ہے نا بڑی خوفناک ہے، اگر پڑھنے والے مولا کا ذکر کرنے والے اچھے ہو تو یہ کچھ نہیں ہے، وہ ایسی لوگوں میں بن گیا ہے، ہاں کچی لاہور سے کم نہیں سنتا۔ الحمدللہ، اور یہ معلوم ہے میں تو وہ اسی اعتماد کے اوپر حاضر خدمت ہوں، مالک ان سب کو آباد و شاد رکھی۔ تھک تو نہیں گئے، کہنے لگا مولا بندے نے آخی کا کہا کوئی ہے جو مجھے 2000 دینار بطور قرض دے۔ ایک شخص نے ہمارے پاس تو نہیں ہے، وہ دیکھ سامنے سے علی آ رہے، انہوں نے کہا کہ لاہور سے کم نہیں سنتے تو پھر ویسے سنیے گا، اور الحمدللہ آپ سن رہے ہیں، آخری بندے تھے کہ بچوں کا تعلیم فرمایا، ایک سامنے سے علی آ رہے، اپنی حاجت علی سے بیان کر تیرا کام ہو جائے گا۔ بس اسی پر آج کی دعا بہترین انداز میں پڑھنے والے مصاحب خان بیٹھے ہیں، آپ کو سنائیں گے، اور پھر اتنی بڑی ہستی تشریف رکھتی ہے، توجہ، میں اپنے حصے کا کام آج کی دعا، سامنے علی نظر آئے، مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب دیا، اب یہ جملہ آپ کو اور میرے کام آنے والا ہے، آپ کے کام آئے گا، کیا؟ کہ علی مجھے 2000 دینار بطور قرض چاہیے، کتنے؟ کتنے؟ 2000 دینار بطور قرض چاہیے، بس اس کے لبوں پہ لفظ قرض آیا، علی کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر آیا، علی کا جاہل کیا ہو گیا، مانگ علی سے رہا ہے، مانگ کر رہا ہے، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ، کیا کہا مانگ علی سے رہا ہے، بولیے مانگ علی سے رہا ہے، اور مانگ توجہ ہے، میں تو پڑھ بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ کسی مصرے کا انتظار کر رہا ہوں، توجہ ہے، انہوں نے مانگ علی سے رہا ہے اور مانگ قرض رہا ہے، اسے کہا غلطی ہوگی، قرض نہیں چاہیے، تیری عطا چاہیے، تیری قریبی چاہیے، نہیں ہو سکتی، علی فرماتے دے تو میں سکتا ہوں تجھے اس وقت، مگر چل کسی اور کا بھی بھلا کرنا ہے، ایک وقت میں کتنے لوگوں کے کام آتا ہے علی، بس نتیجہ لیجیے آج کا، چل کسی اور کا بھی بھلا کرنا۔ علی لے کر آئے اپنے زمانے کے بہترین شاعر احمد کوفی کے دروازے پر، دستک دی،
احمد کوفی نے دروازہ کھولا, علی کو دیکھا, دیکھتے ساتھ ہی کہنے لگا خود کیوں آئے, کسی کو بھیج دیتے. علی کا خود آیا ہوں اور ایک کام آیا ہوں. اس نے کہا حکم کیجیے. وہ کام سنیے اور ساری کی ساری دعا اعجاز خان صاحب کے نامہ اعمال میں درج کرواتے ہیں. علی فرماتے ہیں احمد کوفی کیا تو چاہتا ہے میں علی آج تجھے جنت میں ایسا گھر دوں جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں. کتنی 5 نہریں. اسے بولا چاہیے. علی فرماتے ہیں آج ملے گا مگر 2000 دینار کے ایک. نہیں سمجھے کیا بات ہے. علی نے کہا نا 2000 دینار کے ایک. کہنے لگا مولا 2000 کیوں, 4000 دیجیے, 8000 دیجیے. علی نے فرمایا نہیں, ساری کی ضرورت 2000 ہے. توجہ ساری کی ضرورت 2000 ہے. اندر گیا, 2000 دینار لے کر مولا کے پاس آئے. مولا کو دیے. مولا نے ساحل کو دیے, سلام کر کے چلا گیا. جتنا بولیں گے اتنا لطف آئے گا. ساحل کو سلام کر کے چلا گیا. علی فرماتے ہیں احمد کوفی لا کاغذ قلم دوا تجھے تیری جنت لکھ دوں. توجہ چاہوں گا. کیا کہا؟ لا کاغذ قلم دوا تجھے تیری جنت نہیں بولے گے لطف آئے, تجھے تیری جنت. اچھا یہ تو میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ بات جنت کی اور آنا بھٹی صاحب نے. ٹھیک ہے نا, چونکہ سارے ہم اسی در کے بیکاری ہیں. آئیے تشریف لائیں. مولا خیر فرمائے, آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اعجاز خان صاحب کے درجات بلند فرمائے. اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے موصلوں کو جانے کے بعد یاد کرتے ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ دیجیے گا. اب لطفیے گا نتیجہ اسی آج کی گفتگو تمام سارے پڑھنے والے ابا موجود ہیں اور ہر کوئی اپنی یہاں پر جو آیا ہے وہ بانی کی حیثیت سے آیا ہے. لہذا میں اپنا آج کا کام کر کے ممبر اپنے محترم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. علی فرماتے ہیں کہ لا کاغذ قلم دوا تجھے تیری جنت لکھ دوں. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بڑے گھر کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں. کہنے والا لکھنے کی کیا ضرورت ہے, تو نے کہہ دیا. بولو تو نے کہہ دیا. علی فرماتے نہیں تحریر ضروری ہے, جلدی کر رہا ہوں. تحریر لکھی علی نے کہ میں احمد کوفی کو جنت میں ایسا کر دیا جا 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں. روکا دیا چلو چلتی. یہ اپنے گھر کے دروازے پر آئے. میں نے یہ جب پڑھا کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس لیے میں نے یہ آج کی بات شروع کی ہے. یہ اپنے گھر کے صحن میں آیا, اپنی زوجہ اور اکلوتے بیٹے کو آواز دی. مجھے خبر نہیں ہے کہ یہ جملہ سننے کے بعد بستی لاشاری کون رہ جائے گا اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف اشرف کون جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے. اب لوگ سنیے گا. جیسے گھر پہنچا اپنی زوجہ اور بیٹے کو آواز دی, زمین پر خوشی سے گرا. الطاف بھائی اور انتقال کر گیا. زوجہ نے آ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, اپنے بیٹے سے کہا تیری بابا کا تو انتقال ہو گیا. سناما کیا کروں. توجہ کہنے جا رہی ہے 2-4 گلیاں دور رہے ہوں گے, جا کر علی کو خبر کر کے تیرا نوکر دنیا سے چلا گیا. بیان میں نے آج کا سمجھ لیا. یہ چلا 2-4 گلیاں گزرا, سامنے علی نظر آئے. علی کے قدموں میں احمد کوفی کا بیٹا گیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنا مولا آپ کا نوکر میرا بابا احمد کوفی دنیا سے چلا گیا. علی مسکرا کر ہمیں معلوم تھا جانا تھا کبھی تو لکھ کے دی تھی. وہ پھر کیا مقدر تھا احمد کوفی کا. غسل علی نے دیا. بولو کہ دل پائے گا. کفن علی نے پہنایا, جنازہ علی نے پڑھا. سب بولو کہ دل پائے گا. لہد میں علی نے اتارا. اگر بولو تو جملہ کہو تلقین علی نے پڑھی, اور اگر بولو تو جملہ کہو اور وہ ایسی تلقین ہوگی کہ جس میں علی بازو ہلا کر گئے سونو سمجھ دلائی گا. نتیجہ آج کا کیا کہا سنو سمجھ چلا امام. قبر کا دروازہ بند ہوا, لوگ بھی چلے, علی بھی چلے.
بس یہ آج کا جملہ سنا کر میں بھی آپ کی دعاؤں میں چلا، اگر بولے تو جملہ کہوں۔ احمد کوفی کا بیٹا علی کے قدموں میں گر گیا، گر کے کہنے لگا تو کس کا امام ہے؟ نہیں اسی ہے تو سب بولو، آخری بندے وہ جو گیٹ کے پاس بیٹھے، تو کس کا امام ہے؟ علی فرماتے میں کائنات کے ذرے ذرے کا امام۔ کیا بات ہے؟ کہنے جب تو سب کا امام ہے تو پھر بتانا کہ اس وقت قبر میں میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جہاں پر آج کی بات شروع کی وہیں پہ آج کا نتیجہ کیا کہا، قبر میں میرے بابا کے ساتھ۔ توجہ ہے، آپ کی محبت اور تربیت ہے تو ایک جملہ ویسا سناؤں جیسا آپ سن کر دعا دیتے ہیں۔ کیا کہا کہ قبر میں میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ علی کا ہاتھ اس کے سر پر آیا، پیشانی کا بوسہ لے کر علی فرماتے بیٹا پوچھا علی سے ہے تو پھر بتاؤں کیوں، دکھاؤں گا